व्यू 360 में अमेरिका में निस्फ सदी के अहम तरीन मिड टर्म इंतखाबात, सदर ट्रंप के बयानात से हामी और मुखालिफिन मुतहर्रिक और खवातीन की शमूलियत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। अमेरिका में आज इंतखाबात का दिन है और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान कांटे का मुकाबला है। आपकी दिलचस्पी के कुछ अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे आज के शो में। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं सारा जमान। दो 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद आज एक बार फिर अमेरिकी पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। अगरचे सदर ट्रंप खुद तो बैलेट पर नहीं, लेकिन ये इलेक्शन उनके बारे में एक रेफरेंडम के तौर पे ज़रूर देखा जा रहा है। इस मर्तबा सवाल है कांग्रेस के कंट्रोल का। आज के दिन अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कुल 435 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इस वक्त सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास हैं 240 नशिस्तें, जबकि डेमोक्रेट्स के पास 195। कड़ा मुकाबला है 31 सीटों पर, जिनमें से 3 डेमोक्रेट्स के पास हैं और 28 रिपब्लिकन्स के पास। हाउस के कंट्रोल के लिए किसी एक पार्टी को कम से कम 218 नशिस्तें आज हासिल करनी होंगी। रिपब्लिकन्स के पास 8 साल से ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत है। दूसरी तरफ अगर हम सेनेट के बारे में बात करें तो सेनेट की कुल 100 नशिस्तों में से 35 पर आज इलेक्शन हो रहा है। इस वक्त रिपब्लिकन्स के पास बहुत ही मामूली लेकिन बहुत ही अहम अक्सरियत है। उनकी 51 सीटों के मुकाबले में डेमोक्रेट्स के पास हैं 49 नशिस्तें। आज के दिन 35 में से 6 सेनेट की सीटों पर भी मुकाबला इंतहाई सख्त है। तो इंतखाबात के लिए सदर ट्रंप और उनके मुखालिफिन ने कितने ज़ोर शोर से मुहिम चलाई है, आइए पहले उसकी एक झलक देखते हैं। अमरीकी वोटर्स आज के दिन या तो सदर डोनाल्ड ट्रंप में एतमाद जाहिर करेंगे या फिर बैलेट की ताकत से उनके एजेंडा को काबू करने की कोशिश करेंगे। पिछले तमाम मिड टर्म इलेक्शंस के मुकाबले में इस मर्तबा रिकॉर्ड तादाद में वोटर्स ने इलेक्शन से पहले ही अपना वोट डाल दिया है। इनमें बड़ी तादाद 30 साल से कम उम्र के नौजवानों की है। We're just excited for November 6th. This is one of the most important elections of our entire lives. सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन्स के लिए रोजाना की बुनियादों पर जोरदार मुहिम चलाते रहे हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका की मुआशी खुशहाली पर जोर दिया और गैर कानूनी तारकीन वतन की अमेरिका आमद को भी मौजू बनाते रहे। The Democrats want to invite caravan after caravan. डेमोक्रेट्स गैर कानूनी तारकीन वतन की अमेरिका आमद की हौसला अफजाई कर रहे हैं और मैं हैरान हूँ कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। सदर ट्रंप के मुकाबले पर सदर ओबामा भी डेमोक्रेटिक पार्टी की हिमायत में मैदान में उतरे। They're telling us that the single most grave threat to America. वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा इन पनाहगज़ीनों से है जो गुर्बत व इफलास का शिकार हैं और अमेरिका से हजारों मील की दूरी पर हैं। क्या आपको लगता है कि रियासत इंडियाना के इस शहर गेरी को ऐसे लोगों से खतरा है? अब तक का पोलिंग डेटा अगर दुरुस्त साबित होता है तो आज के दिन ऐवान नुमाइंदगान में जीत डेमोक्रेट्स की होगी, लेकिन सेनेट में रिपब्लिकन्स अपनी अक्सरियत बरकरार रखने में कामयाब रह सकते हैं। सेनेट में ये डेमोक्रेट्स के लिए पिछले 60 सालों में सबसे कड़ा मुकाबला है और ये बात काबिल तारीफ है कि हमारी पोजीशन मजबूत है। हम देखेंगे। मेरा ख्याल है कि सेनेट और हाउस दोनों में हमारी पोजीशन मजबूत है। हमें नताइज का इंतजार है। आमतौर पर हस्ब इख्तिलाफ की जमात को मिड टर्म इलेक्शंस में फायदा होता है। आज तारीख अपने आप को दोहराती है या नहीं, इस इलेक्शन के नताइज अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। माइकल बोमन के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA। तो आज जो इलेक्शन हो रहा है उसके कुछ अहम पहलुओं को समझना ज़रूरी है और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं कौकब फरशोरी, वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस के चीफ, जो अमरीकी सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं और हम इनको हमारा US पॉलिटिक्स गुरु भी कहते हैं। और थैंक यू वेरी मच कौकब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आज के दिन फील्ड में भी हमारे साथ बहुत अहम रेसेस को कवर करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। तारीखी रेसेस होने वाली हैं, कुछ साकिब इस्लाम मौजूद है रियासत मिनेसोटा में और उनके साथ ही रियासत मिशिगन के बारे में हमें रिपोर्ट देंगे हमारे साथी आफ्ताब बोड़का। इन दोनों रियासतों में मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं। और शुरू करेंगे हम यहाँ स्टूडियो से। पोल्स आज खुल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले अर्ली वोटिंग में ही
اب تک تقریباً 3.5 کروڑ افراد اپنا حق رائے استعمال کر چکے ہیں، اور یہ 2014 کا جو مڈ ٹرم تھا اس سے 70 لاکھ کے قریب آلریڈی زیادہ ہے، جو کہ صرف ان کی کل ٹرن آؤٹ تھی. تو مطلب ارلی ووٹنگ کی ہی ٹرن آؤٹ اس سے بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہے جتنی کل لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے. سو سب سے بڑا کوسچن جو سب کے مائنڈس پر آج امریکہ میں ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز بھی سمجھ سکیں، وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن اتنا بڑا اور اتنا امپورٹنٹ کیسے ہو گیا. بہت اہم ہے. اس کی وجہ سارا ایک تو یہ ہے کہ ظاہر جو صدر جو بھی آفس میں ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو شروع کے 2 سال ہیں اس میں وہ اپنا ایجنڈا پش کریں، کیونکہ اگلے پھر جو سال ہوتے ہیں، آخری سال خاص کر وہ ظاہر کیمپین میں نکلتا ہے سیکنڈ ٹرم حاصل کرنے کے لیے. تو اور خاص کر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت تیزی سے اپنا جو ایجنڈا ہے اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو کانگریس تھی وہ بالکل ربر سٹیمپ کی طرح ایکسپرٹس کا کہنا یوز ہوئی. صدر ٹرمپ جو بھی تبدیلی کرنا چاہتے تھے، جو بھی اپنا ایجنڈا امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے، کانگریس اس کو ظاہر ہے اس پہ مہر ثبت کر دیتی تھی. ڈیموکریٹس کی ظاہر ہے یہ خواہش ہے کہ انہیں روکا جائے. صدر ٹرمپ کی اور ریپبلکنس کی خواہش ہے کہ اس کو پش کیا جائے. تو کانگریس کا کنٹرول حاصل کرنے سے ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹس کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ صدر ٹرمپ کو ان کا اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے سے روکیں، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ خواہش ہے کہ ان کو ہی کنٹرول ملا رہے تاکہ وہ اپنا ایجنڈا آگے بڑھاتے رہیں. اس لیے الیکشن بہت اہم ہے. اور ان 2 سالوں میں جس طرح کی سیاسی تقسیم ہم نے امریکہ میں دیکھی ہے وہ بھی ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی، وچ آلسو کائنڈ آف ٹیلز یو کہ کیوں دونوں ہی سائڈیں بہت متحرک ہوئی ہیں. بہت زیادہ بالکل. اور جو اینالسٹس ہیں وہ تو اس کے لیے پولرائزیشن کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ سیاسی کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور دونوں سائڈز ایک دوسرے پر اب سیاسی جو اختلافات ہیں ان سے آگے جا کر ایک دوسرے کے متعلق بات کر رہے ہیں. اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ کا بھی امکان زیادہ ہے، انتھوزیازم بھی بہت زیادہ. اور جیسے آپ نے کہا کہ ارلی ووٹنگ کے پیٹرن ہی سجیسٹ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اسٹیٹس میں تو یہاں صبح 6 بجے سردی ہے، آج بارش بھی ہے، ووٹنگ کھل چکی ہے، لیکن ووٹرز پھر بھی جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے باوجود ووٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بالکل. اور فیلڈ کی تھوڑی سی صورتحال جاننے کے لیے ہم چلیں گے ثاقب الاسلام کے پاس، جو اس وقت ریاست منیسوٹا میں ہیں اور ایک تاریخی ریس وہاں پہ کور کر رہے ہیں. ثاقب، یہ بتائیے گا تھوڑا سا کہ وہاں پہ ایک ایسی ریس ہو رہی ہے جس میں دونوں جانب ہی خواتین اس وقت لڑ رہی ہیں الیکشن. تو تھوڑا سا یہ پہلے مجھے بتائیے کہ دونوں خواتین کون سی اور ان میں خاص طور پہ جو فیوریٹ ہیں وہ کیوں فیوریٹ ہیں؟ جی سارا، یہاں منیسوٹا کی 5th ڈسٹرکٹ سے ریپبلکن کے بیلٹ پہ ہیں جینیفر زیلنسکی، اور ڈیموکریٹس کے لیے لڑ رہی ہیں الہان عمر. اور یہ تاریخی اہمیت کا حامل حلقہ اس لیے ہے کہ یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے پہلے مسلمان کانگریس مین کیتھ ایلیسن منتخب ہوئے تھے. اور اب الہان عمر ایک تاریخ بنانے جائیں گی. اگر وہ یہاں سے منتخب ہوتی ہیں تو وہ پہلی مسلمان کانگریس وومن بن سکتی ہیں جو پہلے ریفیوجی رہ چکی ہیں. صومالیہ سے وہ ایز اے ریفیوجی امریکہ آ کر آباد ہوئی تھی 1995 میں. تو اس وجہ سے یہ حلقہ کافی اہمیت کا حامل ہے اور یہاں پر پورے امریکہ کی نظریں بھی ہیں. تو یہاں پر کافی گہمہ گہمی پائی جاتی ہے. ہم اس وقت موجود ہیں اسٹیٹ کیپٹل میں، جہاں پر 2 سال پہلے الہان عمر نے ایک اور تاریخ رقم کی تھی جب انہوں نے 40 سال سے انکمبنٹ جو اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کو ہرا کر یہاں پر اسٹیٹ کی سیٹ جیتی تھی. اور پھر 2018 میں اب وہ امریکی کانگریس کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں. اور الہان عمر سے آپ کی بات بھی ہوئی ہے، کیا وہ میسج نوجوانوں کو دینا چاہتی ہیں؟ آئیے وہ سنتے ہیں. اوکے، ہم آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. الہان عمر بیسکلی ایک ایسے بیک گراؤنڈ سے ہیں جو ریفیوجی بھی ہے، خاتون بھی ہیں وہ. تو ان کا کہنا یہی تھا، ثاقب جو آپ سے بھی ان کی بات ہوئی، اٹ واز ویری انسپائرنگ کہ وہ اور لوگوں کو جو اس طرح کا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں انسپائر کرنا چاہتی ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ جو مقابلہ ہے وہ بہت ہی سخت ہے. آلدو الہان ہم نے بات کی کہ وہ فیوریٹ ہیں، لیکن اگر ہم ووٹر بیس کی بات کریں، خواتین کو آپ نے کتنا متحرک دیکھا ہے اپنے منیاپولس میں آپ جو موجود ہیں وہاں پہ؟ بالکل سارا، میری الہان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کے کچھ جو کیمپین ایونٹس ہیں وہ کور کیے. اور پھر جینیفر زیلنسکی جو ریپبلکن کے امیدوار ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی. تو یہاں یہ ڈیموکریٹک حلقہ ہے، یہاں سے تقریباً 56 سال سے 1962 سے اب تک کوئی ریپبلکن کانگریس میں نہیں جیت سکا ہے یہ حلقہ. تو الہان عمر کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے جیت کے امکان بہت زیادہ ہیں، کیونکہ پچھلا جو الیکشن تھا 2016 کا، یہاں سے 70% ووٹ لے کر کیتھ ایلیسن کامیاب ہوئے تھے. تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ الہان عمر جیت جائیں گی. لیکن یہاں پر جو خواتین ہیں، اور سارا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خواتین کی سپورٹ بہت زیادہ ہے الہان عمر کے لیے. ایک ایسی اسٹیٹ میں جس کی تقریباً 84% آبادی جس کی سفید فارم امریکنز پر مشتمل ہے. اور یہاں پر میری جو خواتین سے بات ہوئی اور میں ووٹر سے ملا تو ان کے اندر ایک بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے الہان عمر کو لے کر کہ وہ ایک خاتون کو اپنا ریپرزینٹ
الیکٹڈ دیکھنا چاہتی ہیں، اور جو سفید خام خواتین ہیں ان میں الہان عمر کے لیے بہت زیادہ سپورٹ پائی جا رہی ہے. آل رائٹ، ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس ہیں. ثاقب اسٹے ود اس. اور یہاں پہ ویورز کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری 2016 کو جب حلف صدارت اٹھایا تھا تو اس کے اگلے ہی روز امریکہ بھر سے تقریباً 8 لاکھ خواتین واشنگٹن ڈی سی میں جمع ہوئیں تاریخی ویمنز مارچ کے لیے، اور یہ احتجاج وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی ایکشن میں بدل گیا. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ خواتین امیدوار میدان میں ہیں. سینٹر فار امریکن ویمن ان پالیٹکس کے مطابق ایوان نمائندگان کے لیے 235 خواتین الیکشن لڑ رہی ہیں، جبکہ سینٹ کے لیے 23 امیدوار خواتین ہیں. اور کئی جگہوں پر خواتین ہی ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، جس طرح ہم نے بات بھی کی. اکثریت تو ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پہ خواتین کی ہے جو کھڑی ہوئی ہے، لیکن ریپبلکن پارٹی نے بھی ٹکٹ دیے ہیں. تھوڑی سی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آج کا الیکشن جو ہے اس کو ان کے بارے میں ایک ریفرینڈم کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن صرف ان کی پالیسیز کے بارے میں نہیں، ان کا جو انداز ہے، جس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا ہے، جس طرح کے انیشیٹوز کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، وہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ صدر عام طور پہ اتنی اسپاٹ لائٹ میں نہیں ہوتے مڈ ٹرم الیکشن میں جتنے ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا ہے. بالکل سارا. اور جو بعض اینالسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنی 2016 کی جو الیکشن کیمپین تھی اس کو سے زیادہ وہ اس میں بہت زیادہ وہ متحرک نظر آ رہے ہیں، اور اگین اس کی وجہ وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے اپنا ایجنڈا سیٹ کیا ہے اسے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جانتے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے کانگریس. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے اینالسٹ کے مطابق فائدہ بھی ہو سکتا ہے ریپبلکنس کو، اور نقصان بھی، کیونکہ وہ بالکل فریش ہیں. 2016 میں وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور اب 2018 ہے، تو وہ اس سے کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپروول ریٹنگ بہت کم ہے، 40s میں ہے، اور ان کی ڈس اپروول ریٹنگ 50s میں ہے. اس کا ریپبلکن پارٹی کو اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک بات سب متفق ہیں کہ وہ انکنونشنل پالیٹیشین ہے. وہ جو کنونشنل پالیٹیشین ایک ہوتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس سے ہٹ کے کر رہے ہیں، اور وہ ہمیں یہ چیز اس وقت مڈ ٹرم الیکشنز میں بھی نظر آ رہی ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں ڈیموکریٹس انتخابی مہم کے میدان میں اپنے سٹار پلیئر کو لے کر آئے، پریزیڈنٹ براک اوباما. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سابق صدور نہیں سیاسی سرگرمیوں کی طرف واپس آتے، لیکن سابق صدر براک اوباما بہت کھل کر سامنے آئے. تو سر اس کی بھی اینالسٹ سے جو ہماری یہاں پہ ایکسپرٹ سے بات ہوئی اس کی 2 ریزنز دے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما، فارمر پریزیڈنٹ اوباما انجوائز کیمپیننگ، ان کا یہ سمجھیں کہ ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے، اور وہ بہت انجوائے کرتے ہیں کیمپیننگ. دوسری چیز یہ کہ وہ خود بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کے لیے کتنا ضروری ہے. پلس ان کی جب انہوں نے آفس چھوڑا ان کی اپروول ریٹنگ بہت اچھی تھی، 50s میں تھی. ڈیموکریٹس کو یہ لگتا ہے، ہم نے بھی ایک ریسنٹلی کچھ آرٹیکلز میں بھی پڑھا کہ ان کے پاس اس وقت سب سے اچھا کیمپینر اگر کوئی ہے تو وہ پریزیڈنٹ اوباما ہے. رائٹ. اور ابھی ہم نے الہان عمر کی جو انتخابی مہم ہے اس وقت اس کے بارے میں بات کی تھی. ایک صومالی امریکن خاتون جو ریاست منیسوٹا سے کانگریس کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں. ایک اور بہت تاریخی ریس ہو رہی ہے ریاست مشیگن میں، اور اس کے لیے ہم بات کریں گے ہمارے نمائندہ آفتاب بوڑکا سے. آفتاب بتائیے ہمارے ویورز کو کہ اس ریس کے بارے میں ہسٹورک یعنی تاریخی ایلیمنٹ کیا ہے؟ میرے خیال میں آفتاب کو میری آواز سننے میں کچھ دقت ہو رہی ہے، کیونکہ آج امریکہ میں اچانک سے موسم بھی ایسا ہو گیا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے بھی آسان نہیں رہے گا. لیکن کوکب ہم جس ریس کی بات کر رہے تھے وہ رشیدہ طلیب ہیں جو فلسطینی امریکن پس منظر سے تعلق رکھتی ہیں اور اب کانگریس کے لیے الیکشن لڑ رہی ہیں، اور ان کے مد مقابل اس وقت کوئی ہے نہیں، تو چانس ہے یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک مسلمان خاتون پہلی مرتبہ کانگریس میں پہنچ جائے گی. کتنا ان یوزول ہے ماضی کے مقابلے میں اس دفعہ عورتوں کی پارٹیسپیشن؟ اف یو کین بریک دیٹ ڈاؤن فار آور ویورز. بہت زیادہ. دیکھیے جب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جب یہ کینڈیڈیٹ ٹرمپ تھے اس وقت بھی ان پر ریسنٹ ہسٹری میں کسی ایک پریزیڈنٹ پر جب وہ کہ کینڈیڈیٹ ہو اتنی زیادہ خواتین کی طرف سے جو ہے وہ تنقید نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ ان کی انوگریشن کے اگلے ہی دن ظاہر ہے، اور پھر اس کے بعد ویمنز مارچ، اتنا بڑا ویمنز مارچ ہوا جسے کہ بعض جو فگرز کے مطابق اس سے یعنی انوگریشن سے زیادہ بعض لوگ قرار دے رہے ہیں. ظاہر ہے صدر ٹرمپ نے اس چیز کو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا تھا. تو عورتوں کے کچھ ایشوز ہیں، ان کو اس طرح سے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے ان کا ٹون اس طرح کا نہیں ہے جو کہ بہت سی عورتیں اس پہ اعتراض کرتی ہیں. پھر بعض ایشوز ایسے ہیں جن سے ٹریڈیشنلی عورتیں ڈیموکریٹک پارٹی سے زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں، مثلاً جیسے کہ ہیلتھ کا ایشو ہے، ابارشن کا ایشو ہے، ان ایشوز پہ. پلس ابھی آپ کو پتہ ہوگا بہت ریسنٹلی بالکل جو امیگرنٹس کا ایشو ہوا جہاں پر بچوں کو ان کے پیرنٹس سے سیپریٹ کر دیا گیا ہے، وہ بڑا ایموشنل ایشو تھا. تو ان سب ایشوز نے ملا کر ویمن اور کچھ ووٹرز کو بھی موبلائز کیا ہے. اور ابھی ہم جو پولز دیکھ رہے ہیں CNN کے مطابق بھی
20+ جو ہے وہ عورتوں کی ڈیموکریٹس کس کو وہ طرف فیور کر رہے لیڈ ہیں. ہے. تو ہم ایک مرتبہ پھر چلیں گے ہمارے نمائندہ آفتاب بوڑکا کی جانب. امید ہے اس مرتبہ وہ مجھے سن سکیں گے. آفتاب، ہم رشیدہ طلیب کے بارے میں بات کر رہے تھے. تھوڑا سا یہ بتائیے کہ ان کا پیغام کیا رہا ہے، کتنا مختلف وہ رہا ہے ٹریڈیشنل سیاستدانوں سے، یا انہوں نے بھی وہی لائن فالو کی؟ جی سارا، رشیدہ کا پیغام کافی اسٹرانگ ہے. یہاں پہ وہ کافی عرصے سے کیمپین کر رہی ہے. ان کی مخالفت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. انفیکٹ 2016 میں جب کینڈیڈیٹ ٹرمپ یہاں پہ کیمپیننگ کرنے آئے تھے تو ان کی ایک اسپیچ کے دوران انہوں نے کھڑے ہو کر ان کی مخالفت کی تھی، ان سے ٹاکرا کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو وہاں سے گھسیٹ کر نکال لیا تھا. تو ڈیٹرائٹ میں ان کا میسج بڑا اسٹرانگ ہے اور کافی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے رشیدہ یہاں پہ. اتنی رائٹ، ہمیں آفتاب کو سننے میں کچھ دقت ہو رہی ہے، کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہو رہے ہیں، لیکن وہی بات کہ ایک ایسی خاتون آگے آئی ہیں جن کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو کہہ لیجیے کہ پبلک اسفیئر میں ٹاکرا ہو چکا ہے اور بہت نیگیٹو وہ ایکسپیرینس رہا. اب بڑی بات ہے وہی کانگریس کے کنٹرول کی. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کانگریس کا کنٹرول ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو کون سے ایسے بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم پالیسی میں کسی قسم کی تبدیلی یا کم از کم صدر ٹرمپ کے ایجنڈا میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو اس میں امیگریشن کا جو ایشو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بارڈر وال، جیسے کہ صدر ٹرمپ کے کیمپین کا جو سب سے بڑا، جسے کہنا چاہیے کہ انہوں نے، اور ایک بہت ہی اس وقت لوگوں کو لگا ایک انیوژول سی بات ایک کینڈیڈیٹ کر رہا ہے کہ وہ میکسیکو پہ ایک وال بنائے گا اور میکسیکو کی گورنمنٹ سے کہے گا کہ اس کے لیے پے کرے. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. پھر ظاہر ہے کہ جو ہاؤسز ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ججز کی کنفرمیشن کی بات ہے. اب ابھی خواتین کی بات کر رہی تھیں، ابھی جو کیونا کا جو ہیئرنگ کا تھا، ان کی کنفرمیشن ہیئرنگ، اس دوران جو خواتین سامنے آئیں جنہوں نے تو ان کے لیے جو ہے اس قسم کے ایشوز، ظاہر ہے کہ دونوں پارٹیز کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا امیگریشن کا اور اس قسم کے جو کہ وہ کانگریس کا کنٹرول حاصل کریں تاکہ اپنا وہ ایجنڈا ڈرائیو کر سکیں، کیونکہ نظریں لوگوں کی 2020 کے پریزیڈنشیل الیکشن پر بھی ہوں گی. اور جو جسٹس بریٹ کیوناہ کا کیس بہت انٹرسٹنگ تھا کہ ان کے اوپر 30 سال پرانی ایک ایلیگیشن سامنے آئی خاتون کو جنسی حملے کا نشانہ بنانے کی، لیکن اس واقعے سے دونوں جانب کی خواتین متحرک ہوئیں، ڈیموکریٹک خواتین بھی اور ریپبلکن پارٹی کا ساتھ دینے والی خواتین بھی بہت متحرک ہوئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دن کس قسم کا پس منظر رکھنے والے ووٹرز ہیں جن کو ٹرن کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے اور جن کے ٹرن ہونے کی توقع ہے کہ ان کا جو ووٹنگ کا پیٹرن تھا ماضی سے اس مرتبہ مختلف ہو سکتا ہے. ہمیشہ دونوں پارٹیز، یہاں پہ ظاہر 2 پارٹی سسٹم ہے، نیوٹرل ووٹرز کی طرف جاتی ہیں، ان ووٹرز کی طرف جن کا نہیں پتہ ہوتا. اب اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ موسم کا جیسے آپ نے دکھایا، لیکن ووٹرز کمیٹڈ ہیں.
200 سال کی یہی ہسٹری ہے اور منگل کو ہوتے ہیں، نومبر کے پہلے منگل کو۔ وجہ یہ ہے کہ کسان نومبر میں کھیتی باڑی سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے، اتوار کو چرچ جاتے تھے، پولنگ سٹیشن کے لیے پیر کو سفر شروع کرتے تھے اور منگل کو ووٹ ڈالتے تھے، اور الیکشن کے دن امریکہ میں چھٹی نہیں ہوتی۔ ہمیں بھی نہیں ملی، ہم بھی آپ کے لیے بھرپور کوریج ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لے کے آتے رہیں گے، جہاں آپ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں پڑھ سکتے ہیں۔ سارا زمان کو اب اجازت دیجیے، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے۔ یہ تھا ہمارا US مڈ ٹرم 2018 اسپیشل کوریج۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔